لبيك 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 يا زهراء لبيك 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 يا زهراء لبيك لبيك يا زهراء لبيك لبيك يا زهراء. We'd like to welcome everybody here today on our 14th gathering for the rebuilding of Jannat al-Baqi. As we know, we have been gathering on many occasions on protests outside the Saudi embassy for the reopening of Jannat al-Baqi, and our campaign, alhamdulillah, the doors are open, but we still need to stay strong in the cause of rebuilding this holy place. We'd like to thank all of the members. We'd like to thank Al-Qaim and everybody who's gathered here today to join us on this day where we are commemorating and remembering Al-Baqi and all the holy personalities within this holy land. I'd like to start first of all by calling Brother Sayyid Ali Amir bin Naqvi to come and recite some Noha in the praise of Sayyidah Fatima Salamu alayha, and who's present at Jannat al-Baqi. Can we all welcome Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. You are the daughter of the kingdom of Ibrahim and the inheritor of wisdom, and your esteem is the Quran, and with the Quran your children and you, Fatima, reside with Muhammad. You are with the Quran, and in the Quran your purity is forever. The family of Mustafa, you are the fountain of our paradise. Our hands they are raised to the skies, to Allah with tears in our eyes. You are the mother of martyred Hussein. Our pain we will give for your pain. This loyalty with you remains. Pledge of allegiance to thee, Lady of Light, she'll take it. Pledge of allegiance to thee, Lady of Light, she'll take it. Ya Fatimatu Zahra, Sayyidati labbayk. Ya Fatimatu Zahra, Sayyidati labbayk. Ya Fatimatu Zahra, Sayyidati labbayk. In the vicinity of heaven is your domain. Only a cursed man would think to deny your claim of Baghi Fidak, and Baghi Fidak's a garden of yours, Fatima, given to you by Mustafa. Of Baghi Fidak
and Baghi Firdau's, a garden of yours, Fatima, given to you by Mustafa. The claim in the court of him who denies this truth is a clear oppressor and thief of a holy treasure. You are a proof on the gates of Ali. The caliphate is the city of prophecy, humanity. The governance of your imam is taken and all of the harm. Now Fatima is in your arms. Pledge your allegiance to thee. Lady of light, she'll take it. Pledge your allegiance to thee. Lady of light, she'll take it. Ya Fatima to Zahra, Sayyidati labbaiki. Ya Fatima to Zahra, labbaiki. How could it ever be the angels upon your door would wait for permission to enter, but then in store rebellion in the shadow of evil shadows emerge to pressure you into submission, mother of the believers. Don't ever leave us, you are an intercessor. Your blessing, it has no measure. You are the beads of a broken prayer, the rose in a broken layer of flames in the burning weather. You are the secret of Jannatul Baqi, infallible testimony, the tears in the eyes of Ali. Pledge your allegiance to thee. Lady of light, she'll take it. Pledge your allegiance to thee. She'll take it. Ya Fatima to Zahra, Sayyidati labbaiki. Ya Fatima to Zahra, Ya Fatima to Zahra, Sayyidati labbaiki. There is a baby child, a martyr within this home. History has this filed that Zahra was not alone. When the accursed enacted the worst, he shattered the rib, the mother of Muhsin within the cover of her hijab, miscarried. The garb of prophecy is now redder with the blood of a baby severed. Mother, the spirit of this child, it cries. The nail of the door now it lies inside of you, oh, and the skies weep for you in their wisdom. Their pain for us is a lesson. These tears are a gate to heaven. Pledge your allegiance to thee. Lady of light, she'll take it. Pledge your allegiance to thee. Ya Fatima to Zahra, Sayyidati labbaiki. Ya Fatima to Zahra, Ya Fatima to Zahra, Sayyidati labbaiki. The garden of Firdau's cries, and Khaybar it cries for you. The land of Hijaz it cries and says we belong to you. Sayyida Zainab cries for the inspiration of her own mother. She takes with her to Karbala. There is a court that she will attend in front of your. There is a court that she will attend in front of her own oppressor, the like of the first oppressor. You are the silently carried coffin. The night is a witness within. The funeral there is Hassan, Hussein, and Ali and Lady Zainab, Salman, Abu Dhar and Miqdad. The tears of the tortured Shias pledge of allegiance to thee. Lady of light, she'll take it. Ya Fatima to Zahra,
سيدتي لبيك يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء سيدتي لبيك. How could it ever be the angels upon your door would wait for permission to enter, but then install rebellion in the shadow of evil. Shadows emerge to pressure you into submission, mother of the believers. Don't ever leave us, you are an intercessor. Your blessing, it has no measure. You are the beads of a broken prayer, the rose in a broken layer of flames in the burning weather. You are the secret of Jannatul Baqi, infallible testimony, the tears in the eyes of Ali, pledge of allegiance to thee, Lady of Light, she'll take it. فاطمة الزهراء سيدتي لبيك يا فاطمة الزهراء سيدتي لبيك. صلوات على محمد وعلى محمد. Thank you so much, Brother Sayyid Ali Mim Naqvi. That was really moving, and thank you for those powerful words. I'd now like to welcome Sister Sayyida Nadira Zaidi to come forward and to enlighten us with some words on Jannatul Baqi. Can we please welcome her with a loud salawat par Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sign of Allah, Jannatul Baqi. Sign of Allah, Jannatul Baqi. Heart of Ummah, Jannatul Baqi. Peace of Ummah, Jannatul Baqi. Heart of Ummah, Jannatul Baqi. Rebuild, Jannatul Baqi. Rebuild, Jannatul Baqi. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں سسٹر ام فروہ کی جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا ہے. اس کے بعد آپ سب لوگوں کی بے حد ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی اس روحانی محفل کا ایک حصہ بنانے کے لیے آپ سب لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. اور سب سے پہلے تو یہ کہ جنت البقی جس نام کو مٹانے کے لیے بنو امیہ نے اتنی محنت کی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کی، جس کا ہمیں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن جب بھی جنت البقی کا نام آتا ہے تو یہی خیال آتا ہے کہ یہاں جناب زہرا موجود ہیں. یعنی انہوں نے اس نام کو، ان کی قبر کو مٹانے کی کوشش کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن جب بھی جنت البقی کا نام آتا ہے تو ایک ہی نام ذہن میں، ایک ہی شخصیت آتی ہے کہ یہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہ موجود ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجم. 1926 میں اندہام جنت البقی ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک ہم لوگ یہ پروٹیسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم ری بلڈ جنت البقی. اور اب ہم کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اپنے اس پروٹیسٹ میں، اپنی اس کوشش میں کہ ہمیں وہاں عزاداری کی اجازت مل گئی ہے، ہمیں وہاں پر قبروں کی زیارت کی اجازت مل گئی ہے. لیکن اب بھی ایک قبر جس کے لیے ہم سب محنت کر رہے ہیں وہ اب بھی ہماری نظروں سے سب سے پوشیدہ ہے. ہم نہیں جانتے کہ جناب زہرا کہاں پر ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جناب زہرا کہیں موجود ہیں. کہ شاعر نے خوب کہا ہے کہ اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں اب تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. اور ڈھونڈنے میں ہم کامیاب اس لیے ہو جائیں گے کہ جن کے وارث موجود نہیں ہیں ان کی قبروں کے بھی نام و نشان موجود نہیں ہیں.
اور ہمارا تعلق جس فقہ جعفریہ سے ہے تو ہم شکر الحمدللہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ہمارا وارث ابھی موجود ہیں، اور جب اذن پروردگار عالم ہوگا تو پروردگار عالم کے حکم سے ہمارے وارث ہمارے امام تشریف لائیں گے، اور دعا ہے کہ پروردگار عالم جو محترمہ ام فرما اس کوششوں میں مشغول ہیں، ان کے ساتھی ان کی پوری ٹیم، تو ہماری دعا ہے، ہم سب کی دعا ہے، جس جس کا بھی اس کار خیر میں حصہ ہے کہ سب اس وقت امام کے لشکر میں شامل ہوں، امام کے ہمراہ ہم جنت البقیع کی تعمیر میں حصہ لیں، امام کے ہمراہ ہم شہزادی کونین کی قبر کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں کہ بی بی کی قبر کو کہاں چھپایا گیا ہے، بی بی کہاں پر موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے امام کے ظہور تک اس مسلسل جد و جہد کو جاری و ساری رکھیں گے، اور جو جو اس میں شریک کار ہو تو بی بی زہرا کی نظریں ہم پر ہیں، ہمارے امام کی نظریں ہم پر موجود ہیں۔ ہمارا یقین ہے اگر ہم اپنا یقین کامل رکھیں اور اپنی نیت رکھیں کہ پروردگار عالم جب تک امام زمانہ تشریف نہیں لائیں گے تو پروردگار عالم ہم کو اتنی عمر حیات عطا فرمائے کہ ہم اس کار خیر میں آگے آگے رہیں، اور اگر ہم دنیا سے گزر جائیں اور ہم دنیا سے چلے جائیں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ جب ظہور امام ہو اور امام ہماری قبروں پر تشریف لائیں اور ہم امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے کفن کو تھامے ہوئے امام کی آواز پر لبیک کہیں، اور امام کے لشکر کے ہمراہ جنت البقیع کی تعمیر میں، جنت البقیع کی زیارت میں ہم حصہ لیں۔ ہم سب مولا کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں کہ مولا ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں، اور جو یہ ٹیم اس کوشش میں سالوں سے جاری ہے مولا ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائیں، اور جو کچھ ان کے لیے آپ کی طرف سے مدد ہو سکے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائیں، جو کچھ یہ چاہ رہے ہیں ہم سب چاہ رہے ہیں مولا آپ کی نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ بنو امیہ کل بھی ناکام تھے اور آج بھی ناکام ہیں۔ بنو امیہ کہنے کو مسلمان تھے لیکن دائرہ اسلام سے خارج تھے، وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، وہ کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن ان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام سے بغض کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ان کی نسلیں موجود ہیں۔ بے شک اہل بیت علیہ السلام کو شہادت کا مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عطا ہوا، دشمن نے ان کو شہید کر کے یہ سمجھا کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے، لیکن وہ کل بھی ناکام تھے، وہ آج بھی ناکام ہیں۔ کیوں ناکام ہے؟ اس لیے کہ ان کا مٹانے والا، ان کا بتانے والا کوئی موجود نہیں ہے، اور ہمیں بچانے اور بتانے والی ہستی دنیا میں موجود ہے۔ ہم پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ ہم امام زمانہ کے منتظرین میں شامل ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں ہمیشہ امام کے ساتھ رکھے، اور جب امام تشریف لائیں تو ہم ہر حال میں امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا سے اللہم صلی علی محمد۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اور محترمہ ام فروا کی شکر گزار ہوں، اور جو بھی الفاظ میں نے کہے بارگاہ امام زمانہ میں قبول و مقبول ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ. Thank you for those words of wisdom and enlightening us with those wonderful words. I'd like to now call forward Brother Ali Subhani to recite a Noha. Can we please welcome him with a loud salawat par Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ڈھارس بڑی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، ہم تیرے حسب منشا تعمیر کر نہ پائے، تو مندہم ہوئی جب ہم تب بھی بے خبر تھے،
شرمندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے، ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمیں پر، معصوم 5 ہیں اور بنت اسد یہیں پر، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، تجھ پر جو حاکموں نے پہرے بٹھا دیے ہیں، اپنے تئیں وہ تیری عظمت گھٹا رہے ہیں، خائف شہی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، کعبے سے جو عداوت اصحاب فیل کو تھی، اولاد ابرہا اور آل سعید کو بھی نفرت وہی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، اجداد کا وطن مدفن ہے سبط جعفر، تجھ پر ہو یوں بھی رحمت اے سرزمین سرور، یہ دین بھی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، غم اور خوشی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سو مچ سبحان بھائی کے لیے، سبحان علی بھائی کے لیے کہ صحت اور سلامت کے لیے ایک بلند صلوات پر محمد و آل محمد، ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. I'd like to now call forward Dr. Batul to enlighten us with her words of wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابو القاسم المحمد صلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في الأراضين والحجته على العالمين، اللهم عجل فرجه وفرج زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. خداوند متعال کا بے انتہا شکر ہے اس کی حمد و ستائش کے ساتھ کہ خداوند متعال نے ہمیں اور آپ کو بہترین انداز میں بہترین مخلوق کا یعنی انسان ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اس کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ عظیم الشان فضیلت کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بہترین مکتب میں پیدا کیے گئے کہ جو ولایت امیر المومنین و اولاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر بیش بہا درود و سلام کے بعد میں خود لبیک یا زہرا کے پلیٹ فارم سے
سب سے زیادہ خواہر ام فروا کی اور ان کی تمام تر ٹیم کی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس البقیع ڈے کے لیے یہ آنر عطا کیا بھوج ناچیز کو کہ آج اس عظیم الشان دن کے حوالے سے جو ہماری اپنی تاریخوں میں بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، اس حوالے سے اسپیشلی کچھ ہسٹری آف جنت البقیع کے حوالے سے بات کی جائے۔ اگرچہ کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر ہم سب اس بات پہ ہمیشہ فخر کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اسی انداز میں فخر کرتی رہیں گی کہ ہماری جماعت، ہمارا گروہ، ہمارا فرقہ اس دعائے سیدہ کونین کا نتیجہ ہے جو شہزادی کونین قرار پائیں، جگر گوشہ رسول قرار پائیں، مادر حسنین قرار پائیں، زوجہ امیر المومنین قرار پائیں، اور بیوی کی دعا کے نتیجے میں ہمارے اور آپ کے اندر وہ محبت باقی ہے، اور انشاءاللہ یہ محبت اور مودت ہمیشہ باقی رہے، اس لیے کہ یہی محبت وہ ہے جو ہمیں اور آپ کو جنت البقیع کی ڈیمولیشن پر، انہدام پر اس انداز میں جمع کرتی ہے کہ ہم آ کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں۔ اور خداوند عالم کا بے انتہا شکر ہے کہ واقعاً پروردگار عالم جس انداز میں مومنین کو آج کے دور میں ظالمین کے خلاف جو ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں مظلوم کی حمایت میں، اس لیے کہ امیر المومنین کی بھی یہی وصیت ہے، آج کے دور کا ہر وہ ظالم کہ جو بغیر کسی وجہ کے بنیاد کے ظلم کرتا آ رہا ہے اور یہ ظلم چلتا رہے گا، ہر اس ظالم کے لیے آواز اٹھانا، اس کے خلاف آواز اٹھانا واجب ہے، ہر اس مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونا واجب ہے کہ جو واقعاً مظلوم ہے۔ اور جہاں تک بات ہے جنت البقیع کی مظلومیت کے حوالے سے، یہ تاریخ کی سب سے زیادہ سیاہ تاریخ کہی جاتی ہے کہ جب 1344 ہجری میں 8 شوال اور انگلش کیلنڈر کے حساب سے 21 اپریل 1925، تقریباً آج سے 99 ایئرز پہلے، یعنی ہم پوری سینچری مکمل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اب یہ 2024 ہے۔ اگر ہم امیجن کریں واقعاً 99 ایئرز بیک یہ ظلم تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے آئے ہیں، ان وہابیوں نے، ان ظالموں نے باقاعدہ، ہمارے پاس تاریخی شواہد الحمدللہ موجود ہیں، بغیر کسی شرعی فتوے کے، بغیر کسی لاجک کے، صرف اور صرف اپنی دیرینہ تعصب کی بنیاد پر، عداوت کی بنیاد پر، اور یہ عداوت ہے پیغمبر اسلام اور آپ کے خانوادے سے، اس کی بنیاد پر وہ ظلم ڈھایا کہ جو تاریخ کا سب سے زیادہ عظیم ترین ظلم کہے جانے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ جب میں اور آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو واقعاً مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا کی واحد دختر اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت فرما کے گئی ہیں کہ یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، میری قبر کے نشان کو باقی نہ رہنے دیجیے گا۔ اور اس کے بعد شہزادی کا اس دنیا سے جانے میں ہماری اور آپ کی سب کی نظروں کی، ہماری سماعتوں میں، ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہیں وہ جملے کہ بی بی کس طریقے سے ان غاصبین سے، ان ظالمین سے ناراض ہو کر گئیں جنہوں نے بعد پیغمبر رسول کی بیٹی پر اور امیر المومنین پر اور آپ کے خانوادے پر مظالم کے پہاڑ توڑے۔ اس لیے کہ تاریخ میں شہزادی کے علاوہ یہ جملہ کسی اور نے نہیں ارشاد فرمایا کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے مصائب آئے ہیں کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑھتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ صرف بقیع کا قبرستان وہ قبرستان بن چکا ہے کہ جو اس وقت چٹیل میدان ہے، جس میں سوائے مٹی کے ہمیں اور آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو چلتے ہیں انشاءاللہ بقیع کی تاریخی حیثیت کی طرف اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ اس قبرستان کے حوالے سے ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ واقعاً اس کا تقدس اور احترام اس قدر زیادہ ہے کہ اگر ہم آخری نبی کے خاندان کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیں، بلند پایہ شخصیات جن میں اہل بیت اطہار علیہ السلام، خود شہزادی کونین کی ذات مبارک جو مدفون ہے اس قبرستان میں، یہ تمام ہستیاں ان میں سر فہرست ہیں۔ اور سب سے پہلی شخصیت جن کے حوالے سے ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن کی قبر خود پیغمبر اکرم نے تعمیر فرمائی ہے، عثمان ابن مظعون، پیغمبر کے بہت ہی زیادہ قریبی صحابی، جب ان کا انتقال ہوا سب سے پہلے 3 شعبان کو اور 3 ہجری
کا ٹائم تھا کہ جب ان کی رحلت ہوئی ہے، وہ اس دنیا سے گئے عثمان ابن مظعون، پیغمبر اکرم اسی بقیع کی جگہ پر درختوں کو کاٹ کر لکڑیاں لے کر آتے ہیں اور آپ کی قبر بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ رسول خدا نے جب یہ قبر وہاں پر بنائی اور اس میں وہاں پر ان کے قبر کے پتھر بھی خود اپنے دست مبارک سے رکھے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ حاکم شام کے دور میں مروان ابن حکم جیسے شخص نے وہ پتھر ہٹا دیے، رسول خدا کے ہاتھوں سے رکھے گئے پتھر ہٹائے گئے۔ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو دوبارہ سے ان پتھروں کو رکھ دیا گیا عثمان ابن مظعون کی قبر کی نشاندہی کے طور پر، اور اس کے بعد ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، رسول خدا کے جب عزیز ترین بیٹے ابراہیم کی رحلت ہوئی ہے، پیغمبر نے آپ کو دفن کیا ہے، رسول خدا نے اس قدر گریہ کیا آپ کی قبر پر جنت البقیع میں کہ آپ کی پوری قبر تر ہو گئی تھی رسول خدا کے اشک مبارک سے۔ اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ پیغمبر اکثر و بیشتر، یہ نہیں کہ کبھی کبھی جایا کرتے تھے، ریگولرلی جنت البقیع کی طرف جایا کرتے تھے، اہل قبور بقیع کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ہم اپنی کتابوں سے بھی اگر ایویڈنسز دینا چاہیں لیکن آپ کے خدمت میں وہ ایویڈنس پیش کر رہی ہوں کہ جو ہماری کتاب سے نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت البقیع جا کر اہل قبور بقیع پر سلام بھیجا کروں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا کروں۔ اب اگر ہم اور آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ زمین تھی کہ جس پر پیغمبر اکرم کے قدم مبارک آئے، رسول خدا کی چشم مبارک نے اس زمین مقدس کو، جنت البقیع کو، بار بار پیغمبر کی نظر اس قبرستان پر پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کی نالج میں ہے کہ اس کے بعد ہماری شہزادی کونین یہاں پر مدفون ہوئیں۔ اکثر ہمارے علماء کی بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ بی بی کی قبر مبارک بی بی کے اپنے حجرے میں ہے یا ریاض الجنہ میں ہے، لیکن بعض روایتیں یہ بھی دلالت کرتی ہیں کہ شہزادی کی قبر مبارک جس کا نشان ہمیں معلوم نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور انشاءاللہ جب زمانے کے امام تشریف لائیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، تو امام خود بی بی کی قبر کی، اپنی جدہ مبارکہ کی قبر کی نشاندہی فرمائیں گے۔ لہٰذا شہزادی کی قبر بھی یہاں پر جو مشہور روایتیں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہیں، اور جب انشاءاللہ ہم جائیں گے بقیع تو ہم وہاں پر اسی تڑپ کے ساتھ جاتے ہیں کہ شہزادی کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں، شہزادی کی قبر پہ نوحہ خوانی کر لیں اور بی بی کو سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ ایک اور دعا بھی شامل کرتی چلوں کہ اب وقت بہت نزدیک ہے جب ہم انشاءاللہ ان مزارات کو دوبارہ تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور خدا ہمارے ہاتھوں میں، ہماری زندگیوں میں وہ برکت لائے کہ ہم خود ان مزارات کی تعمیر میں پیش ہوں۔ لہٰذا پروردگار عالم کی خدمت میں انتہائی دلسوز ایک فریاد یہ پیش کریں گے کہ خداوندہ، جنت البقیع جنت کا وہ ویران ٹکڑا ہے کہ جو صرف اور صرف اب ایک ملبے کا ڈھیر ہے۔ یہ بقیع اس قدر مقدس جگہ ہے کہ واقعاً جنت کے ٹکڑوں میں سے کم نہیں ہے یہ جگہ، اور اس سے پیغمبر کی محبت بے انتہا واضح ہے۔ بار بار عام عوام کے لیے، عوام الناس اور خاص عوام بار بار یہاں پر تشریف لے جایا کرتی تھیں زیارات کے لیے۔ یہاں پر کبھی مزارات، گنبد، مینار ہوا کرتے تھے، اور ہمیشہ سے جنت البقیع زیارت گاہ خاص و عام رہا ہے، مگر اب وہاں یہ حالت ہے کہ اب بکھرے ہوئے، شکستہ اور اشک بار پتھروں کے علاوہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریخ کی ایک عظیم اور عجیب مظلوم بستی ہے جو آباد لوگوں کا ویران گھر ہے۔ اس کی ایک قبر نوحہ کرتی ہوئی، ایک قبر نوحہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور مسلمانوں سے اپنی زبان بے زبانی سے ان کی غیرت اور مسلمانیت کو آوازیں دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جنت البقیع ہے، اس کے مکینوں اور باسیوں پر ہم سب کا سلام پہنچے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ خداوندہ اس وارث بقیع کے ظہور میں تعجیل فرما کہ جو خود منتظر ہیں کہ آ کر انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو بہترین انداز میں شہزادی اور باقی تمام وہ قبور جو اس عظیم الشان قبرستان میں موجود ہیں ان کی تعمیر کریں، اور انشاءاللہ ہم ان تعمیرات میں بے شمار بہترین انداز میں حصہ لے سکیں۔ ہم سب کی زندگیوں میں اتنی برکت آئے کہ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنی شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین کے روضہ اقدس کو اور باقی ائمہ اطہار علیہم السلام کے روضہ اقدس کی تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں۔ پروردگارہ ہم سب کو انشاءاللہ وہ دن دیکھنا نصیب کر جب جنت البقیع دوبارہ سے آباد ہو، جس طرح سے ہمارے باقی مزارات ہیں، مقامات مقدسہ ہیں، اسی انداز میں یہاں
وہاں پر زائرین جوق در جوق جائیں اور بہترین انداز میں سلام عقیدت پیش کریں. آپ سب کی توجہ کی بہت زیادہ مشکور ہوں. خداوند متعال انشاءاللہ ظالمین سے بہترین انداز میں انتقام لینے والا ہے، مظلوموں کا حامی ہے، اور اسی انداز میں انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس پروٹیسٹ کو، اس عبادت کو شاہد ہے خدا کی ذات کے. انشاءاللہ ہم اپنی جانب سے اور سسٹر ارم فروہ اور ان کی ٹیم جو یہ بہترین انداز میں لبیک یا زہرا کا قدم اٹھا رہی ہیں شہزادی کے حوالے سے، ہم اور آپ بی بی کی کنیزیں ہیں، بی بی کے غلام ہیں. خدا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بر محمد وآل محمد صلوات. Jazakumullah khair. Thank you so much for those enlightening words and that background and history in relation to Jannat al-Baqi. I'd now like to call forward, and who's travelled from afar, would like to welcome respected scholar Maulana Maqbool Hasan Alavi to come and enlighten us with his pearls of wisdom. Can we please welcome him with a loud salawat for Muhammad wa ali Muhammad. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین الغر المیامین اما بعد. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن المعرفہ. تمام خواہران، برادران، بہنوں، بیٹیوں، عزیزان کی خدمت میں جنت البقیع کے انہدام کے اس پرغم دن کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کو ساتھ ملا کے جناب امام عصر کی خدمت میں یہ پرسہ پیش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل بحث ہے، especially those young ladies, or we have some brothers. We must see that what is happening and what is our duty, what we can do. دیکھیے، ایک ہے جنت البقیع کی تعمیرات کا سلسلہ. میں اکثر مدینہ میں بھی جاتا ہوں تو وہاں بھی اور یہاں اس قسم کی مجالس میں بھی ایک شعر ہمارے ایک شہید شاعر کا ہے، وہ پڑھا کرتے تھے: اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں. یہ جناب سیدہ کی قبر کی تلاش. حقیقت یہ ہے کہ ان قبور کو کسی مقصد کے تحت مخفی رکھا گیا، مقصد کے تحت مٹایا گیا، مقصد کے تحت زیارات کے خلاف فتوے لگ رہے ہیں اور آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ خواہران کم از کم اس چیز کو دیکھیے کہ وہ مقصد کیا تھا، اور مقصد ان قبور کا، ان مزارات کا سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ جناب سیدہ سے لے کے آج کے دور تک ہر زیارت ہمارے لیے یہ ایک اعلان ہے کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے قربانی دی. اور وہ جو مقصد تھا وہ مقصد تھا مقصد سربلندی توحید. 1926 میں جب حرم بقیع کو پامال کیا گیا تو یہ ایک باقاعدہ ایک پلان کے تحت کیا گیا جو خواتین و حضرات مطالعے کا شوق رکھتے ہیں. اور میں اشارہ کرنا چاہتا تھا اس طرف ہو کہ آپ لوگ ایسے کیجئے کہ آپ ایسے مضامین لکھیے ایجوکیشن سے جن کا تعلق ہے اور جن کا مطالعہ ہے. یہ تحقیقی چیزیں آنی چاہیے سامنے. اور یہ ہے کہ زیارات کو مٹایا کیوں گیا، کس وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا. کوئی ایسے نہیں ہے کہ صبح اٹھے اور انہوں نے اٹھا کے اس کو پامال کر دیا.
تو توحید کے نام سے انہوں نے فتوے اکٹھے کیے اور فتوے اکٹھے کر کے پھر انہوں نے کہا کہ ان مزارات کو مٹا دینا چاہیے۔ تو تقریباً 12 مفتی جو ہیں وہ مکہ کے تھے اور کچھ مدینہ کے بھی تھے، ان سے انہوں نے فتویٰ لے کے پھر اس کو جنت البقیع کے انہدام کا قدم اٹھایا۔ لیکن آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کے پیچھے کیا تھا کہ وہ جو طاقت ہے ان کی اس کو ختم کیا جائے، اور الحمدللہ اس طاقت کا ایک اظہار آج اربعین پہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ مزارات ہوں تو ایک نظریے کو کیسے طاقت ملتی ہے۔ ہم نہیں جانا چاہتے اس بحث میں کہ پھر اس کو فقہی طور پر آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے۔ باقی رہا ان قبور کے مٹانے کا سلسلہ، تو آل محمد کے ساتھ تو کچھ ظلم ایسے ہوتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب سیدہ کی قبر اب تک مخفی رکھی گئی۔ ہمارے ہاں جو یہ جنت البقیع کی قبر کا ایک تصور ہے اور مزارات بنائے گئے تھے، تو 3 جگہ پہ بی بی کی زیارت کا ایک تاریخی اعتبار سے پہلو ملتا ہے، اور اس میں ایک جنت البقیع ہے۔ تو جناب سیدہ کی قبر ایک مدت تک مخفی رکھی گئی، اور جناب امام علی علیہ السلام کی قبر بھی اسی طریقے پہ یہ نجف کو چھٹے لال ولایت کی زندگی تاکہ جو ہے وہ مخفی رکھا گیا۔ یہ کیا تھا؟ حقیقت میں یہ چیز سامنے تھی کہ ظالم کہیں قبر کے توہین بھی نہ کریں، یعنی وہ قبریں چھپائی گئی تھیں، مخفی رکھی گئی تھیں اس حوالے سے کہ ظالم کہیں توہین نہ کریں، لیکن ظالم ہوتا ہے جب بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے توہین کی۔ آئیے ایک کوشش یہ کریں کہ زیارات کا اور یہ ایسے ہمارے اجتماعات سے ہم جو ہم کر سکتے ہیں، ایک تو ہم یہ ہے کہ الحمدللہ آواز اٹھ رہی ہے کہ بقیع کو دوبارہ آباد ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پیغام کو عام ہونا چاہیے۔ آل محمد نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھیں اس مقصد کی اور تبلیغ ہونی چاہیے، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اور میں آپ بیٹیوں سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا، آل محمد کے پیغام الحمدللہ قرآن کی صورت میں، نہج البلاغہ کی صورت میں، صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، ہماری تاریخ کی صورت میں، یہ جو آل محمد کی تعلیمات ہیں ان کو عام کیجئے تاکہ آل محمد کی عظمت لوگوں کے ذہنوں تک پہنچے۔ تمام مومنین مرحومین کے لیے، بالخصوص اس ادارے سے متعلقین کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Thank you so much. I want to our heartfelt thanks to Maulana Maqbool Sanalawi for your time and for giving us those precious moments. Inshallah, we'd like to now call forward our respected scholar and organizer of these commemorations of Jannat al-Baqi, and for this program and for her time and for giving us the inspiration to hold these events. We'd like to call forward our respected scholar Sayyida Farwa to come forward and welcome her with and furnish us with her pearls of wisdom. Can we all welcome her with a loud salawat par Muhammad wa Ali Muhammad? Allah. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة أبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، لنبشر أنفسنا بأننا قد تحرنا بولاية حبيبة المصطفى قرينة المرتضى مبشرة الأولياء سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وبلغها صلى الله عليه وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا رحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ توفیق بخشی کہ ہم موسٹ ہولیسٹ اور اسپیشیس جو ریزن ہے اس کے لیے جمع ہوں۔ یا اللہ پاک کروڑوں بار تیری بارگاہ میں شکر گزار ہیں، تو نے ہمیں اس بات کی توفیق دی۔ آپ سب کا شکریہ۔ 3-4 پوائنٹس کے اندر میں آپ کا وقت جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ سے آپ کی ان سعادتوں کی گھڑیوں کو انشاءاللہ ہم اختتام پہ لے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گی زحمت، یہ سعادت ہے، یہ سعادت کی گھڑیاں اپنے اختتام پہ جائیں گی۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ کیوں ہم آئمہ جنت البقیع یا جس لینڈ کو کہا ہی جنت البقیع ہے اس کے لیے اتنے سینسٹیو ہوں، یا ایک بلیور کی حیثیت سے یا ایک قرآنک نالج کو ہولڈ کرنے اور اس پر ایمان لانے والے کی حیثیت سے۔ پہلی چیز جو ابھی تک ہم اس ورڈ کے اندر جس فیز سے گزر رہے ہیں وہ ہے چیلنجنگ فیز، سوشل میڈیا کا اٹیکنگ آن ایوری سنگل جو ہمارا سینسٹیو ایشو ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے اینیمیز کی طرف سے۔ تو مشکل ترین زمانے سے ہم گزر رہے ہیں میری بہنیں اور بھائی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، مشکل ترین زمانہ آنا تھا، پیغمبر اسی لیے اپنے زمانے میں بیٹھ کر آخری زمانے والے لوگوں پر سلام بھیجتے تھے۔ تو اب مشکل ترین زمانہ آنا تھا، پیغمبر کو، ائمہ کو، سب کو پتا تھا، تو انہوں نے اس مشکل ترین زمانے کے لیے کوئی حل، کوئی سلوشن، کوئی لاجک، کوئی منطق، کوئی نالج، انڈرسٹینڈنگ کچھ تو دیا نا۔ تو پھر قرآن نے آواز دے دے کر، دستک دے دے کر، سر سید الشہداء نے نیزے پہ پڑھ پڑھ کر، سیدہ زینب کے خطبوں میں قرآن سنا کر سننے والوں کو، عزاداروں کے وجود کو، ذہنوں کو، سوچ کو، فکر کو، عقیدوں کو جھنجھوڑا۔ قرآن واحد حل ہے، قرآن ہی ھذا بیان للناس ھدی و موعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ کیا آیت ہے! 3 مرتبہ ولا تہنوا کا لفظ قرآن میں استعمال۔ تم تھک نہ جانا، تم ہار نہ جانا، اپنے آپ کو نا امید نہ کرنا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں قرآن ہمیں انرجی دے رہا ہے، قرآن ہمیں وہ بوسٹ دے رہا ہے جو ایمان والے کو طاقت دے سکتا ہے۔ ولا تہنوا، سستی بھی نہ کرنا، اس کے بڑے مطلب ہیں تہنوا کا۔ ولا تہنوا، سست نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، ہار نہ ماننا۔ ولا تحزنوا، اور غمگین بھی نہ ہونا۔ وانتم الاعلون، تم اعلیٰ درجوں پہ ہوگے، تمہارا مقام بڑا بلند ہوگا۔ دیکھیں 2 جملے پیغام کے ہیں اور اس کے بعد وعدہ کیا اللہ کے کلام نے کہ انتم الاعلون، تم بلند درجے پر پہنچ جاؤ گے، علیین میں جاؤ گے۔ کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ جب تک حکیم خدا کی حکمت ان چیزوں کی پلاننگ میں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہم اپنے عقیدے میں صفوں میں دراڑیں ڈال کر، لوگوں کو سچی چیزوں میں انوالو کر کے، میرا عقیدہ، میری سوچ۔ دیکھیں جس جگہ پر اللہ رب العالمین اپنے جملوں سے عہدے تقسیم کر کے، ایمان کے درجے بتا کے، مومن کو، اہل ایمان کو ایک جگہ کھڑا کرتا ہے، وہ حکمت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آئے گا اور کہے گا میرا تو دل یہ ہے،
میرا تو عقیدہ یہ ہے، میرا تو ایمان یہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی حکمت پر شک کر رہا ہے، وہ اللہ کے ان وزڈمائزڈ فیصلوں میں مشکوک ہے۔ کیوں کہ بیسٹ پلانر وہ حکمت والے پروردگار نے دین بھی حکمت سے دیا، اور جو اس پر جن پر ہمیں ایمان رکھ کے دین کو پریکٹس کرنا ہے وہ بھی حکمت والے، اور جو ان کو سمجھنے میں اللہ کے جملوں پر بلیو نہ کرے کہ اللہ نے ان کی شان میں کیا کہا ہے اور اپنے جملوں کو افضل مانے، تو سمجھ لیں اس کا حکمت، علم، قرآن، دین، شریعت، حکم کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آ جائیں بقی بقعہ سے ہے، قرآن پاک میں اس کا یہ لفظ جب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے 3-4 ریسرچز میں اس کو کافی ڈیٹیل سے کہا ہے، ابھی میرے پاس صرف مجھے کہا گیا تھا 10 منٹ ہیں، لیکن درد دل ہے۔ لیکن آپ کسی بھی امام کے ساتھ اسپرچولی کنیکٹ ہونا چاہیں، معرفت پہ جانا چاہیں، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کے لیے سٹیٹس انٹروڈیوس کیا ہے عام انسانوں کو، بلیورز کو ان کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ سمجھنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر، کسی بھی جگہ پر، تو بہترین سورس از اینی زیارت۔ جیسے آپ زیارت ائمہ بقی کو دیکھیں گے نا کھول کر، تو اس سے پہلے ہی جب آپ اس مقام پر جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ ادخلا یا اہل بیت اطہر، ادخلا یا اللہ، یعنی خدا سے اجازت، اور پھر مجھے داخل ہونے کی اجازت دے اس احاطے میں جس کے چاروں سائیڈوں کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ یعنی بقی بھی اسی کربلا کی طرح اس بقعے کو ملائکہ نے اٹھایا ہوا، گھیرا ہوا ہے۔ اس گھیرے میں اب آپ کا اور میرا کنیکشن کی طرح جب ہم داخل ہو کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل التقوی، السلام علیکم یا ایہا الحجج علی اہل الدنیا، السلام علیکم ایہا القوام فی البریہ، السلام علیکم اہل النجوى اشہد انکم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم، ان تمام جملوں کے ساتھ جو امام کے ساتھ مخاطب ہیں، جب یہ آیت سورہ نور کی اتری ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہا یذکر فیہا اسمہ، تو نبی پاک نے اپنے دونوں ہاتھ ایک گھر کی طرف بلند کیے اور کہا اے اہل صحابہ، یہ قرآن کی آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ، یہ سیدتی مولاتی فاطمہ الزہرا کے گھر کی شان میں آیت نازل۔ کوئی بھی سورہ نور کو کھولے، کوئی بھی فی بیوت اذن اللہ کی تفسیر کو جاننا چاہے زبان پیمبر سے۔ اب یہاں پر آغا صاحب نے بیان کیا، اور یہ بھی کہ امام الرؤوف امام رضا سے پوچھا گیا کہ مولا ہم اگر زیارت کے لیے، تو انہوں نے ان جملوں کے ساتھ وہ زیارت، 3 جملے ہی اگر آپ، پوری زیارت نہیں، 3 جملے زیارت کے اگر آپ بقی میں کہاں کنیکشن میں جائیں گے، کہا یہ زیارت کے جملے ہیں جب آپ بقی میں جاتے ہیں، منّا بکم علینا دیان الدین فجعلکم فی بیوت اذن اللہ، یہ میں خوشبو کے لیے پڑھ رہی ہوں، فریگرنس ہے اس زیارت کی، فجعلکم کہ آپ کو ہمارے لیے کیا کرا دیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وجعل صلواتنا، اور قرار دیا ہمارے صلوات بھیجنے کو، علیکم تم پر، یعنی ہم ان پر جب صلوات بھیجتے ہیں، یہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ اس کو بہت ساری شیخ صدوق نے بھی اس زیارت کو اپنے نیریشن جو ائمہ سے نیریشن ہے اس کے ساتھ نقل کیا ہے، کہا علیکم کیا ہے، صلوات کو کیا قرار دیا، رحمتن لنا، آپ پہ صلوات بھیجنا ہمارے اوپر رحمت قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہیں بھی ہو، جب بھی اپنے امام اللہ سے رحمت لینا چاہیں تو کیا کریں، محمد و آل محمد پر درود بھیجیں، یہ زیارت کے ذریعے معرفت ہے۔
اس دنیا پر عذاب سب سے زیادہ گناہوں کی وجہ سے ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں۔ دوسرا حل اس میں کیا دیا؟ کہا وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، آپ پر صلوات ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اللہ اکبر، یہ زیارت ہے، آپ کسی بھی وقت 5 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ کفارتن، یہ کنیکشن ہے، یہ وائر ہے، یہ وائی فائی ہے، یہ اصلی کنیکشن ہے جو آپ کو منٹوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں معزز کر دے گا۔ کیا ہوگا؟ ایک تو ہمیں رحمت گھیر لے گی، دوسرا جب انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو بیماریوں سے شفا پا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ظاہری، کئی دفعہ جو ظاہری طور پر ہمارے جسم میں نقاہت اور ولا تہنوا ولا تحزنوا والی بات ہے، ظاہری طور پر جو ہم تھک جاتے ہیں، وہ ایک مومن کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ المؤمن مبتلا، وہ ان کی کوئی بات نہیں، دعا کریں کوئی ذہنی بیمار نہ ہو، دعا کریں کوئی روحانی بیمار نہ ہو، کوئی عقیدے میں بیمار نہ ہو۔ عقیدے کی بیماری یہاں درست ہوتی ہے جب آپ زیارت کو سمجھ کر پڑھتے ہیں ایک ایک جملے کو۔ اور کیا کہا؟ کفارتن لذنوبنا، اس ورڈ کے گناہوں کی شفا، بلاؤں سب کو دور کرنے کے لیے ائمہ بقی کی زیارت یہی ہے۔ اذ اختارکم لنا، خدا نے آپ کو ہمارے لیے چنا، یعنی ہم پر مختار ہیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر اہل بیت اطہار کو، ائمہ بقی کو، خصوصاً یہ ائمہ بقی کی زیارت کے جملے ہیں، چنا۔ کیوں چنا؟ لنا وطیبا خلقنا، آپ ہمارے لیے آپ کو چنا تاکہ ہماری خلقت طیب ہو، تاکہ ہماری پیدائش، اس چناؤ نے ہماری پیدائش کو پاک کر دیا۔ طیبہ، اللہ اکبر، طیبہ خلقنا بما من علینا، اور یہ بہت بڑا احسان ہم پر کیا اللہ پاک تو نے، من ولایتکم، آپ کی ولایت سے، یا ائمۃ البقی، وَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَمِّينَ، اور ہمیں اس نے اپنے نزدیک مسمینہ بعلمکم معترفینہ بتصدیقنا، اور آپ کے علم کا اعتراف اور تصدیق کرنے سے ہم اس کی بارگاہ میں قابل ذکر ہو گئے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں مسمین ہو اللہ بھی ہمارا ذکر کرے، تو ہمیں یہ ولایت اور صلوات کے اور زیارت میں انڈرسٹینڈنگ، یہ ہے ائمہ کی انڈرسٹینڈنگ، یہ ہے عقیدے کی مضبوطی، یہ ہے انسان کے عقیدے کی تشریح۔ میری بہنوں، ہم یہاں بیٹھ کر جب تک اس معرفت سے اپنے ایمان کے سٹیٹس کو درست نہیں کریں گے، تب تک ہم امام کے فرمان سے اپنے وجود میں جو عملی طور پر چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یعنی چند جملوں کے پیغام سے آج کی اس گیدرنگ کے اندر ائمہ بقی کے وہ زیارت کے 2 جملے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں، اور بہت لمبی زیارت نہیں ہے۔ آئیے دور سے حکمت والے پروردگار کی حکمت کی بات کو اپنے عقیدے میں جاری کریں، اور دلوں کو جنت البقی بنائیں، سینے کو حرم فاطمۃ الزہرا بنائیں، اپنی روح کو حرم ائمہ بقی بنائیں۔ یہی وہ زیارت ذریعہ بنے گی جس سے، اور اگر ہمارے سینے، ہماری روحیں، ہمارے عقیدے، ہمارے عشق، ہماری محبت، ہمارا علم، ہمارا عرفان، ہماری تھاٹس، ہماری پریکٹس، ہمارے اعمال، ہماری عبادت، ہماری بندگی، ہماری محبتیں، مودتیں، اظہار، قربانیاں، رشتے، ریلیشن، سب اس چیز کے نیچے آئیں گے، تو واللہ میرے وقت کے امام کا ظہور ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں عاجزی کے ساتھ، معذرت میری آواز اونچی ہو گئی زیادہ، اور میں سب ایسے ہی ہیں ہم لوگ، اب ہم اس کو وہ اس طرح تو نہیں کر سکتے، لیکن دعا کرتے ہیں جتنے لوگ بھی دور سے چل کر آئے ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وقت کے امام گواہ رہیں۔ آپ کو یاد ہے آپ سب کو کہ میں یہ بات جب اس سفارت خانے کے سامنے بھی کھڑی ہو کر میں یہ بات کہتی تھی کہ یا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ، اے مہدی دوراں، آپ گواہ ہیں ہمارے عمل کے، ہمارے زمانے کے امام ہیں، اور سارے لوگ قیامت کے دن اپنے اپنے اماموں کے ساتھ محشور ہوں گے۔ آپ جب پرچم فاطمہ زہرا مودت فاطمی کا پرچم لے کر آئیں، تو آپ ہمارا کوئی
عمل کوئی عبادت اتنی بڑی نہیں ہے، ہمیں کسی چیز پر فخر ہی نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی سی تھوڑی سی عاجزی جو آپ کی غیبت کبریٰ میں ہم جنت البقیع کے انہدام ہونے کے درد کو لے کر آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ آپ تنہا اس غم میں نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جب آپ تشریف لائیں، اس گواہی کی مہر ہم سب کے اعمال میں وقت کے امام اس بات کے گواہ ہوں، اور جب پرچم فاطمی اٹھا کر چلے خرامہ خرامہ میرا وقت کا امام بقیع کی طرف، تو بھول نہ جانا ہمیں اے یوسف زہرا. جب آپ بقیع کی طرف چلیں تو جہاں کہیں بھی ہم ہوں، اگر ہم قبروں میں ہوں تو اپنی اس اشارے سے جسے زیارت میں آپ کی عظمت اشرقت الارض بالنور ربہا، اس رب کے نور سے جب زمین چمک اٹھے گی، یہ نور والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها والنہار اذا جلاها یعنی ظہور امام زمان. تو اس روشنی میں ہم سب کے دلوں کو، وجودوں کو نورانیت دیتے ہوئے اپنے ساتھ جنت البقیع لے جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار محمد وآل محمد، بلند ترین صلوات اللہم صلی اللہ. ایک جلدی سے ایک دو کلام انتہا میں جنت البقیع کے حوالے سے آپ سب کی اجازت کے ساتھ بسم اللہ ایک پھر درود پڑھیے گا سارے حضرات. تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات اللہم. میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی. سایہ تطہیر کی چادر کا، سایہ تطہیر کی چادر کا دلا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی. میرے پہلو میں ہے سجاد لہو روتے ہوئے، میرے پہلو میں ہے سجاد لہو روتے ہوئے، میرے اس بیٹے کو چپ آ کے، میرے اس بیٹے کو چپ آ کے کرا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی. سب مل کے پڑھیں ہمارے ساتھ. میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی، جس نے دروازہ گرایا ہے میرے پہلو پہ، جس نے دروازہ گرایا ہے میرے پہلو پہ، آ کے اس قاتل محسن کو، آ کے اس قاتل محسن کو سزا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو سب جواب دینا بنا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو
جس نے مسمار جس نے مسمار کیا روزہ میرا لال میرے، جس نے مسمار کیا روزہ میرا لال میرے، میرے دشمن کی نسل آ کے، میرے دشمن کی نسل آ کے مٹا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی، سب پڑھو نیاز حسین، میری تربت ماشاءاللہ بنا، جس کو مانگا ہے ہے جس کو مانگا ہے دعاؤں میں میرا غازی ہے، جس کو مانگا ہے دعاؤں میں میرا غازی ہے، میری تربت پہ علم اس، میری تربت پہ علم اس کا لگا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے، ہے جس کو مانگا ہے دعاؤں میں میرا غازی ہے جس کو مانگا ہے دعاؤں میں میرا غازی ہے، میری تربت پہ علم اس کا، میری تربت پہ علم اس کا لگا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے، پھر سے پڑھیں ماشاءاللہ، تیری تربت آج آج اس دور کے باطل کو مٹا کے علی، آج اس دور کے باطل کو مٹا کے علی، جوہر ہے در قرار، جوہر ہے در قرار دکھا دے مہدی، میری تربت کو آ کے اب تو بنا دے مہدی، ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں ہے، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ، سب آواز دینا، ہے پہلو بھی شکستہ ہے، تو کیا حال ہے امت نے زہرا کا بنایا
بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بھی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے، تربت پہ تیری تب سے، کب غربت خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ، سب پڑھیں، ہے پہلو بھی، ماشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، ہے مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ، ماشاءاللہ، اے خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو ہے، مصاحب سن کے کہ دو ایسے جنازے ہیں تاریک میں جو اٹھے، بس گئے کہ لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ہے ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بھی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو
بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو ہے، ارے تو روتی رہی گھر میں، حیدر سے بھی چپ چپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، ہے کچھ درد تیرے بی بی، بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیرے تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مبلغ اعزاز جناب اسلم ہاشم صاحب سے کہ وہ بھی، کیونکہ ہمارے ہر پروگرام میں جب بھی وہاں پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے تو یہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے، تو آپ کی خدمت میں بھی کہ آپ 2 لفظ اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب سے پہلے جتنے مومنین اور مومنات یہاں پہ موجود ہیں ان کو اس قدر بہترین طریقے سے اس عبادت کو ادا کرنے پر میں دعا گو ہوں چاردہ معصومین کی بارگاہ میں کہ وہ اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد عالمہ ڈاکٹر ام فروہ بہن نے جو باتیں کی ہیں ان کو ضرور یاد رکھیں، خاص طور سے زیارت کے لیے۔ میں ایک چیز کہوں گا اور میں چاہوں گا کہ یہ دلوں میں دماغوں میں بیٹھ جائے، جو یہ اسلام میں تباہی آئی وہ آئی معصوم اور نوری ہستیوں سے دوری اور خاکی اور خاتی ہستیوں سے قربت۔ اور آج بھی اب ہمارے ہاں بھی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی، یعنی ہم بھی تو خاتی ہیں، ہم اپنی پرستش کر رہے ہیں، ہم اپنی رائے کو مقدم کر رہے ہیں معصوم کی احکام پہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ معصومین کے اقوال، احادیث رسول، قرآن شریف، اس سے اپنے کو رغبت دیں، اس سے قریب ترین ہوں، اور انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بہت جلد یہ لبیک یا زہرا کی جو کاوش ہے اس کا ہم ثمر دیکھیں گے اور جنت البقیع کی تعمیر دیکھیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب پر ساتھ دعائے فرج۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلوات کا علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکنہ ارضک توہا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. زہرا حرم ایسا بنائیں گے آپ کے زہرا حرم ایسا بنائیں گے. علم عباس کا ہوگا تیرا روزہ سجائیں گے آپ کے زہرا حرم ایسا بنائیں گے. زہرا حرم ایسا بنائیں گے. تیرے مجرم کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہے وعدہ. مٹا دیں گے یوں آل شر کا ہر فتنہ. جو آپ سے وعدہ ہمیں آپ نبھائیں گے. آپ کے زہرا حرم ایسا بنائیں گے. آپ کے زہرا حرم ایسا بنائیں گے. کیا وعدہ ہے ہم نے آپ کی بیٹی سے اے بی بی. حلب اور سامرا کے بعد ہے منزل بقی اپنی. اپنی نگاہ میں حیدری کردار جائیں گے. آپ کے زہرا حرم ایسا بنائیں گے. آپ کے زہرا حرم ایسا بنائیں گے. سعودی آل کو ان کا اصل چہرہ دکھانا ہے. علی کے نام کا نعرہ بقیہ میں لگانا ہے. نہیں ہے دور وہ دن آپ کے خود نام آئیں گے. آپ کے زہرا اللہ اکبر. یزیدوں کی حکومت کا یہ تختادار پہ ہوگا. سرے باطل سرے منکر ہماری ہار پہ ہوگا. یزید وقت ہے سنیے فدائی زینبی ہے. فدائی حیدری ہے. فدائی فاطمی ہے. زہرا